बहुत बताया पुराने डब्बे में लोगों का आज भी कोई नहीं करेगा, शादी में नहीं कर रहे, पैसा और कर रहे, सुंदर पर नहीं आई, जिंदगी सुंदर पर नहीं आई। और दुनिया की इस जीनत से हमारे तबीयत बड़ी नहीं है। हम भी आना के इंसानों की तरह हमारी ज़िंदगी का हाल नहीं है। दुनिया से बेरगती पैदा नहीं हुई, हमारे घरों की ज़िंदगी का हाल सादगी पर नहीं आया तक। और इसी को सोच कर हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़कों को लड़कियों को। कभी ये नहीं कि मेरे बच्चों का ईमान बने, अमाल बने, अखलाक बने। ये सहाबा की ज़िंदगी पर आए हैं। ये सोच नहीं है, सोच ये है मेरे बच्चे भी, मेरे भी दो चार आदमी बाहर होने चाहिए, चाहे फिर उसकी ईमान जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। अल्लाह में माफ़ फरमाओ, आमीन। तो मेरे भाई मेरा अज़ीज़ों, ज़िंदगी में हालात जो आ रहे हैं, हालात का ताल्लुक दुनिया से है ही नहीं। ये हमें धोखा है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, कमा कर लाएंगे तो हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इससे उसका ताल्लुक ही नहीं है। कुरान पाक जो है अल्लाह का ज़ाब्ता जो बयान कर रहा है वो ये है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो भी मर्द हो या औरत हो, ये अपने ईमान को बनाते हुए और अपने दिल में खौफ खुदा को पैदा करके, अल्लाह से डर कर और अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को दिल में उतार कर, उसके अहकाम की अज़मत को दिल में उतार कर उसके अहकाम पर ज़िंदगी गुजारेंगे, हम उनको पाकीज़ा खुशहाल ज़िंदगी देंगे, चाहे गरीब हो, मालदार हो, हैदराबादी हो या गुजराती हो। ये ज़ाब्ता अल्लाह का है। कहीं भी अल्लाह का ज़ाब्ता यह नहीं है कि जो ज़्यादा माल कमाएंगे, दुनिया कमाएंगे, उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। या अमेरिका में जाएंगे तो ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। सब परेशान हैं, हम जाकर आए अमेरिका भी, सब जगह कौवे काले हैं। हंसो मत, इबरत तो इबरत। हासिबू, साहब आपस में एक दूसरे से कहा करते थे, अपना हिसाब क्या करो, कहाँ चल रहे हो, अंजाम क्या होगा, तेरा और तेरी औलाद का अंजाम क्या होगा, इसका हिसाब रख कर चला कर। हाँ, अपना हिसाब क्या करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए अल्लाह के यहाँ से, कि तुम्हारी बदआमली पर आसमान से मुसीबत का फैसला आए इससे पहले, और मरकर जाने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हारे अमाल का हिसाब आए, हिसाब किया जाए, इससे पहले अपना हिसाब करो मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो जिंदगी में गुजार रहा हूँ या जो जिंदगी मेरी औलाद गुजार रही है, इसका अंजाम क्या होगा। एक तो अल्लाह ज़ाब्ता अपना ही बयान कर रहा है कि दुनिया में चाहे बादशाह हो, नवाब हो, वजीर हो, मालदार हो, बड़ा सेठ हो, मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, जो भी हों, अगर ये खुशहाल और पाकीज़ा ज़िंदगी चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अपने ईमान को बनाएं, अपने आमाल और अखलाक को बनाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाली ज़िंदगी गुजारें। हम उनकी हर हाल में ज़िंदगी बना देंगे। और अल्लाह ने हर ज़माने में इन्हीं इंसानों में ज़िंदगी बनाई है, हर ज़माने में। बच्चों को डॉक्टर बनाकर, इंजीनियर बनाकर जॉब करवा के तुम ज़िंदगी गुजारोगे, जिससे ज़िंदगी आगे बनेगी। बच्चों को तक़वा सिखाओ, बच्चों को हया, शर्म, इफ़्फ़त, पाकदामनी की ज़िंदगी सिखाओ, बच्चों को नबी की सुन्नत वाली ज़िंदगी सिखाओ। जब तक़वे वाली ज़िंदगी इनके अंदर आएगी
تو اللہ اپنی قدرت سے ان کی زندگی خوشحال بنائیں گے۔ اپنے بچوں کو تقویٰ سکھاؤ، اپنے بچوں کو ایمان والے کی کیا ذمہ داری ہے اور کس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، چاہے اسکول میں ہو، کالج میں ہو، چاہے جاب میں، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ امریکہ کا اللہ الگ نہیں ہے، سعودیہ کا اللہ الگ نہیں ہے، دبئی کا الگ نہیں ہے، سب جگہ کا اللہ کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ ہندوستان میں رہ کر بھی اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ اس کو یہاں بھی پریشانی کرے گا۔ یہ چاہے امریکہ جا کر میں دوست اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ وہاں جا کر وہاں بھی اس کی زندگی کو ناکام کرے گا، چاہے کتنے پیسے کما لیں۔ ہم دھوکے میں ہیں۔ یہ تبلیغ کی محنت دھوکے سے نکل کر زندگی کی رخ کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ہے، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی جو اللہ کے بندے اس دھوکے سے نکل کر زندگی کے نظام کو صحیح کر کے چل رہے ہیں، آج بھی اللہ ان کی زندگی بنا رہا ہے۔ ایک اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ زندگی میں ایمان بناؤ، ایمان میں آگے بڑھو، خوف خدا ہمارے دلوں میں دن بدن بڑھ رہا ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہماری زندگی میں آ رہی ہو، دنیا ایک کمینہ کی بے وقتی اور آخرت کی عظمت ہمارے دل میں آئے، اس کی محنت کی جائے، اس کی فکر کی جائے، ہم میں، ہماری اولادوں میں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی محنت کا جو مقامی محنت کا نظام جو بتایا ہے اور سمجھایا امت کو، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اس دنیا کمینہ کی عظمت، محبت، وقت کو نکالنے کے لیے نسبت خداوندی پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر اس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کی نقل و حرکت میں امت کو جو تعلیم دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ امت اس دنیا اور دنیا کے تقاضے، اس کی ملازمت کاروبار اللہ کی نسبت پر چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گی تو اس کے دل سے دنیا کی وقت محبت نکل کر، اس کا تعصب نکل کر ان کی زندگیوں میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی دوست و محبت اور تعصب پیدا ہو جائے گا۔ تو پھر یہ آدمی جہاں سے تعصب لیتا ہے اسی پر اپنی زندگی بنا کر چلاتا ہے۔ ہمارے دل خدا کے غیر کا تعصب لیے ہوئے ہیں، اللہ کا تعصب نہیں ہے، خدا کے غیر کا تعصب ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر مرحلے پر آدمی لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میری دنیا چھوٹ جائے گی، میرا یہ ہو جائے، تعصب دنیا کا، لوگوں کا، پیٹرول والوں کے دلوں میں پیٹرول کا تعصب ہے۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ پیٹرول ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا، ہمارا نکل جائے، ہمارا ہاتھ کیا ہوگا؟ ہماری زندگی سے ہمارے پاس پیٹرول ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان والا محنت کر کے دل میں ایک اللہ کا تعصب پیدا کرے کہ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، حالات کا الٹ پھیر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی حکومت میں ہے، نہ کسی ملک میں جانے میں ہے، حالات کا الٹ پھیر ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور حالات کو درست کرنے کا تعلق میرے اعمال کے درست ہونے پر ہے، اور حالات کے بگڑنے کا تعلق میرے اعمال کے بگڑنے پر ہے۔ یہ تعصب ہمارے دل میں جب آ جائے گا تو پھر ہماری زندگی کا نظام صحیح ہو جائے گا، اور جب تک خدا کے غیر کا تعصب ہے آدمی اسی کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ آپ دیکھیے آج کا مسلمان اپنی حکومت میں کس کی چلا رہا ہے، کس کی مان رہا ہے؟ جس کا تعصب اسی کی مان رہا ہے۔ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی
قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف اپنے قدموں کو اٹھانا، یہ میرے دوست اسی لیے ہے کہ ان دنیا والوں کا تعصب دل میں لے کے بیٹھا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے ان کے پیچھے چلوں گا تو میں ترقی کروں گا اور ان کے پیچھے نہیں چلوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ کبھی اس کے ذہن میں میرا اللہ مجھے بڑھائے گا، میں بڑھ جاؤں گا، اور جب میرا اللہ مجھے پیچھے کر دے گا تو میں پیچھے ہو جاؤں گا، یہ ذہن نہیں ہے۔ قرآن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں تمہاری عزت نہیں ہے، تم غلط جا رہے ہو، تمہاری عزت کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے۔ حضرت مہیاس رحمۃ اللہ نے امت کو اسی رخ پر لینے کی کوشش کی ہے کہ جس رخ پر امت جب اپنے آپ کو ڈالے ہوئے تھی، اللہ نے اسے عزت دی، امن دیا، دنیا میں اسے خدا، اللہ نے دنیا کے قوموں کا امام بنایا، اور اللہ تعالیٰ شانوں کی مددوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں چل رہی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ کم تھے، صحابہ زیادہ نہیں تھے، صحابہ کی تعداد بہت کم تھی دنیا میں۔ اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں جو کہ روم اور فارس، جن کی پوری دنیا میں حکومتیں تھیں، اس کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، لیکن صحابہ نے اللہ کے دستور کے تابع ہو کر اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلایا، ہر حال میں، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں انہیں وفادار قرار دیا گیا کہ وفادار ہے، اور ان کی وفاداری پر اللہ نے آسمان سے فیصلہ کیا کہ اب ہم تمہیں عزت دیں گے، دنیا میں تمہاری چلے گی اور دنیا تمہارے تابع ہوگی۔ یہ ہوا، آج بھی یہی ہوگا۔ حضرت مہیاس رحمۃ اللہ نے اس صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس امت کو پھر اس محنت میں اٹھایا ہے کہ امت کا ہر فرد اپنے ایمان میں وہ حقیقت پیدا کرے جو صحابہ نے پیدا کی تھی، اور اپنی زندگی کا نظام وہ سوچے جو صحابہ نے سوچا تھا، اور اپنی جان مال کو جہاں لگایا تھا، پھر یہ امت اپنی جان اور مال کو اللہ کے کلمے کی بلندی پر لگائے تاکہ اللہ اسے بلند کر دے۔ معاف کرنا، ہماری ظاہری شکل سے ہم دھوکے میں پڑتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کی زندگی کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے گھر کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں کیا پسند ہے، ہم کیا لا رہے ہیں گھروں میں؟ نبی والی زندگی لا رہے ہیں، آپ والی سنت والی زندگی لا رہے ہیں، آپ والی سادگی کو لا رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی ذہن کون سا بنا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں یہ جو گھروں کی تعلیم ہے، تعلیم یوں ہی نہیں میرے دوستوں پڑھ کے سنانی کرنا، بلکہ میرے بھائیوں بات اپنی بیوی بچوں کا وہ ایمانی ذہن بنے جیسے صحابہ کے بچوں کا ایمانی ذہن بنا تھا، اور ہمارے بچوں اور بیوی بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جو صحابہ کے بیوی بچوں میں جذبہ پیدا ہوا تھا، اور ہمارے گھر صحابہ کے گھروں کی طرح ایمانی ماحول اور ایمانی جذبے اور اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کے حوصلے اور جذبے ہمارے گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں یہ جذبے زندہ ہو جائیں، اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے، یوں نہیں ہے۔ یہ روزانہ کی محنت، روزانہ کو بیٹھ کر خدا کے دین کی فکر کرنا۔ آج تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہماری فکریں دنیا کی ہیں، اور اسی فکر کے ماتحت ہمارا پورا نظام زندگی ہے۔ حضرت صاحب کیا فرمایا؟ روزانہ بیٹھو دین کی لیے فکر کرو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو۔
میری زندگی میں، میرے محلے میں، ایک ایک فرد امت کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو کر ایک ایک فرد امت کی جان اور مال صلاحیت اللہ کے کرنے کی بلند کرنے میں لگے، اس کی کیا شکل ہو، میں کیا کروں؟ اور پھر اپنے اوقات کی نظام بنائے، ایک ایک مسلمان پر محنت کو اپنے آپ کو محنت پر ڈالے، اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرے۔ گھروں کی ملاقاتوں میں تقریر نہیں کرنی مسلمان کے سامنے، مسلمان کی خوشامد کرنی ہے، اور مسلمان کے سامنے محتاج بن کر بات کرنی ہے، فقیر کی طرح۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم مسلمان کے پاس جاؤ تو فقیر کی طرح عاجزی کرنا سیکھو۔ در در پھرنے والا بھکاری اور محتاج اور فقیر جو بھیک مانگتا ہے اور کسی سے اپنا ہاتھ، کسی کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ اسے دھتکارتا ہے، وہ اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہٹتا نہیں، وہ برا نہیں مانتا، وہ غصہ کرتا ہے یا اور عاجزی کرتا ہے، دے دے، اللہ تیرا دعا دیتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے بچوں کو خدا زندہ رکھے، دے دے تھوڑا سا۔ پہلے ہاتھ لمبا کیا کرتا، نہیں کم دیتا اور جھکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیروں میں رکھا ہے تو سامنے والا میرے دوست کو نرم پڑھ کر اس کی چوری میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ گشت اس کا نام ہے کہ ہر مسلمان کے پاس جا کر اتنی عاجزی کرو، اتنی خوشامد کرو، اور خوشامد کے ساتھ اس سے بات کرو کہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ تمہاری بات کو مان کر مسجد میں آ جائے۔ گشت اس کا نام ہے، عمومی گشت اس کا نام ہے، خصوصی گشت اس کا نام ہے۔ کسی مالدار کے مال کے تعصب کے ساتھ نہ جاؤ، اس تعصب سے جاؤ یہ اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، اگر اس کی زندگی صحیح بن جائے گی اس کی عادت بن جائے گی، اور اس اعتبار اس سے عاجزی کرنا۔ مالدار ہوتے تھوڑا بڑے نہ جانا، بڑے بڑا ایک اللہ ہے، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے اس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی مقدر کی اس کو اللہ دے رہا ہے، میری مقدر کی مجھے ملے گی، اس کی عادت بن جائے گی۔ اگر اس کی زندگی بن گئی، یہ مسجد میں آ گیا، یہ اللہ کے دین پر جان مال لگانے والا بن گیا، اس کی عادت بن جائے گی۔ ہم کسی مسلمان کی حقارت کے ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی حقیق نہیں ہماری زندگی۔ غریب سے غریب کے پاس بھی جائیں گے تو اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر، نبی کا امتی سمجھ کر، ایمان والا سمجھ کر اس کے پاس جائیں گے، چاہے میں کتنا ہی بڑا ہوں۔ دنیا مجھے اللہ کی دنیا کے حضرت کی قیمت کیا ہے؟ اس دنیا کو ہی سب اپنے آپ بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا ہی کے ذریعے عزت مل جاتی، اس دنیا کے جتنے نافرمان خدا کے ہیں ان کو اللہ نے بہت دے رکھی ہے، اور یہود جس پر خدا کا غضب اور غصہ اللہ نے اتارا ہے اس کو اللہ نے سب سے زیادہ دنیا دے رکھی ہے۔ یہ کہ اللہ کے نہیں ہے، ہم تو ہر مسلمان، حضرت معاذ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کو من حیث المسلم، یہ مسلمان ہے، اس کے پاس ایمان کا کلمہ ہے جو ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، یہ وہ مسلمان ہے، میں اس کے پاس ملاقات کرنے آیا ہوں۔ اس کا احترام، اس کے دل میں وقت اور اس کے ساتھ عاجزی سے بات کرنا۔ چاہے میں سیٹ ہوں اور میرے ماتحتی میں میرے نوکر کام کر رہے ہیں، لیکن میں جب اس سے بات کروں گا تو سیٹ ہو کر نہیں کروں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا امتی ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے،
اور یہ اس کے دینداری آئے گی اور میں اس کا ذریعہ بن جاؤں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا۔ اب اس کے ساتھ عاجزی، جب ایک سیٹ اپنے نوکر کے سامنے عاجزی کے ساتھ بات کرے گا تو وہ پانی ہو جائے گا، سیٹ ایسا کتنی عاجزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ بات مان لے گا، اور سیٹ سیٹائی کے ساتھ بات کرے گا تو مانے گا نہیں، ٹھیک ہے کر لیں گے۔ ایک بچہ ماں کی بات کو مان کر چیز قبول کر لیتا ہے، باپ کی نہیں مانتا۔ باپ جو ہے نا، ماں کہتے چاہے تو میرے بیٹے، جہاں ماں نے عاجزی کے ساتھ بات کی وہ ٹوٹ ٹوٹا ہو جاتا ہے۔ گشت اس کا نام ہے، چاہے عمومی گشت ہو، خصوصی گشت ہو یا انفرادی ملاقاتیں ہوں، ایک مسلمان کی زندگی میں جینا ہے۔ یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ ہماری اور دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل کا حل سوائے دین کے کہیں بھی نہیں ہے۔ حالات کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اعمال سے ہے۔ قرآن اللہ کا ذات بیان کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان والا ہو، ڈگری والا، مال والا، پیسے والا، فیکٹری والا نہیں، ایمان والا، اللہ سے ڈرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر بھی گزارنے والا۔ میں بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ سیٹ بن کر زندگی گزارنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام دنیا یا جو بھی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس میں اللہ کا بندہ بن کر جینا اس کا کمال ہے۔ اللہ کا بندہ ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کی یہ بات فرمائی ہے کہ پوری مخلوق انسان اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ رحم اور کرم ہمدردی کا برتاؤ کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہیں کرے گا اللہ اس پر بھی ہمدرد رحم نہیں کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، منفرت زمین والوں پر، اس میں مسلمان غیر مسلم کی کوئی تعلیم نہیں ہے، سب پر رحم کرنا۔ ارحموا من فی الارض، زمین پر جو ہے ان پر رحم کرنا، انسان بھی جانور بھی آ گئے، سب آ گئے۔ زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان میں اللہ اور اللہ کی مخلوق فرشتے سب ہیں۔ اس میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل ہم خود ہیں کہ ہم محنت کر کے اپنی زندگی کو خواہشات سے نکال کر اللہ کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر ہمارے بچوں میں، ہمارے بچوں کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ان کی تربیت ان کے پیدا ہونے سے دن سے ایمانی تربیت ان کی ہو، نبی کے سنت کے مطابق ان کی زندگی آنے کی کوشش کریں، اور اخلاق اور اللہ کے دین اور دینداری والی زندگی اور نبی کا امتی بن کر یہ اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے، یہ ہماری فکر ہو۔ ایک تو راستہ یہ ہے زندگی خوشحال بنانے کا، اور اگر یہ ایمان و اعمال کا راستہ اختیار کر کے زندگی نہیں گزارے گا، جی کی چاہت اور خواہشات پرستی اور دنیا کے ان اندھے اور نادان انسانوں کو دیکھ کر زندگی گزارے گا تو کیا ہوگا؟
اللہ نے دوسری آیت میں بھی اس کا نتیجہ بتا دیا، ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا۔ کبھی آپ نے سوچتا ہے یہ بچے کو امریکہ بھیجتا ہوں وہاں کی نمازیں کرو، اس کی دین کا کیا ہوگا؟ باہر نوکری کے لیے بھیجتا ہوں وہاں کی دین میں نماز کا، قرآن کی تلاوت، اللہ کی ذکر کا کیا ہوگا؟ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا، میرے احکام کو چھوڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ کہیں بھی ہو گرا دوں، چاہے کتنی بڑی ڈگریاں کہاں جا کر اور کتنی تنخواہ حاصل کر رہا ہو، لیکن خدا کی اطاعت سے دور ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، خدا کے احکام توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں سے اعراض کر رہا ہے، اور زندگی سوکھ پر چل رہی ہے، تو نتیجہ اس کا زندگی تنگ ہوگی، کچھ بھی ہو، چاہے گاڑیاں اس کے پاس ہو، ہوائی جہاز ہو، ہیلی کاپٹر کی زندگی خدا تنگ کر دے گا، سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا۔ زندگی میں وہ حالات پیدا ہوں گے جن حالات کے پیدا ہونے پر اسے کبھی کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس بات کے دن میں ٹینشن کہتی ہے، کسی مقام پر پہنچ جائیے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور ہو گئی اور ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی میرے عزیزوں، یہ اللہ نے دین کی محنت، ختم مرتبہ سے محنت کو اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے پھر اس امت میں زندہ فرمایا ہے، تاکہ یہ امت اس محنت پر اپنے آپ کو ڈال کر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرے اور اپنے ایمان اور اعمال کو بنائے، تاکہ آسمان والے کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ کرتے۔ اس کی ذلت کو عزت سے اللہ بدلے گا، اس کے خوف و امن سے اللہ بدلے گا، اور زندگی میں اور گھروں میں جتنا اللہ کے احکام آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئیں گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر خدا رحم کرے، اللہ کے رحم کے مستحق ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا جب تک خدا کی رحمت متوجہ نہیں ہے، مسئلہ کسی کا کبھی حل نہیں ہوگا، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ اطاعت الہی ہے اور اطاعت رسول ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے مومیاں میں ٹرمٹ کر رہا ہوں، ہم تو بہت دیندار ہیں۔ ہماری عبادت، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری زندگی کا نظام کہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا کے انسانوں میں ایمان والی زندگی زندہ اس کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہمارے وجود کا مقصد دنیا میں کہ ہم اللہ کے بندے بن کیے ہیں، نفس کے بندے نہیں، ہم نفس کے غلام ہیں، ہم نفس کی چاہتوں پر چل رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے زندگی گزار کر اپنی امت کو بتایا کہ زندگی سادہ بناؤ، زندگی سادگی بناؤ۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زندگی کو سادہ بنایا کہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں آیا تو آپ نے اس کو بولا نہیں کہ روٹی کھا لی، کھانا نہیں ملا، کھجور ملے تو کھجور کھا کے زندگی گزار لی، کھجور نہیں آئی تو انصار کی طرف سے دودھ آیا تو دودھ پیے زندگی گزار لی، سادہ زندگی۔ کھانا پہننا، زندگی سادہ، ہر زندگی ہر چیز میں سادگی جتنی آئے گی آدمی الجھنوں سے بچے گا، اور جتنی سادگی کو چھوڑ کر جتنی دکھاوے کے لیے جتنی دنیا والوں کی پیروی کرے گا پریشانیوں کا شکار ہوگا۔
نکاحوں میں کبھی برکت نہیں آ سکتی جن نکاحوں کو سادہ نہ کیا جائے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو آدم نکاح برکت ایسر ہو معون. اس نکاح میں اللہ بہت برکت دیتے ہیں جو نکاح سادہ ہو. میں تو یہاں جب کہ پہلے آیا ہوں جوانوں کو لے کے بیٹھا ہوں. میں تیری شادی ہو گئی نہیں ہوئی, میں نے تو طے کر لے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی جہاں سے مجھے کچھ نہیں دینا, یہ طے کر. اور تیرے ماں باپ کا پہلے سے ذہن بنا کہ میں ایسی شادی نہیں کروں گا, مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی سادہ. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بہن کی شادی بھی سادہ ہو جائے, تو یہ چاہے میں تو دوں اور ہم نہ دیں کسی کو, یہ نہیں ہوگا. اور میں ان سے میں کہتا تھا بچوں کو تم اپنے ماں باپ سے کہو تمہارے چوچلے پورے کرنے کے لیے میں پریشان ہونا نہیں چاہتا کہ میری زندگی میری شادی سے برکت ہٹ جائے اور برکت ختم ہو جائے اور میں بعد میں پریشان ہوں. میں یہ نہیں چاہتا, مجھے یہ چوچلے نہیں چاہیے, مجھے تو نبی کی سنت کے مطابق سادہ زندگی نکاح کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں تم تو دلہا میاں ہے, دلہا میاں, ہمارے دلہا کو ور کہتے ہیں, ور کے معنی بادشاہ. تو بادشاہ ہے تو اپنی شرح ان کی بھی چلنے دیتا ہے. اس حال میں نہیں کروں گا, میں تو اسی حال میں کروں گا. ہمارے نوجوان اس نے کہا گھر میں کہتا سنت کے مطابق ایماندار تھے اس کے باپ, میں تو اسی طرح سے سننے میں نہیں کروں گا. میں تو سنت کے مطابق شادی کروں گا. مجھے پنڈار منڈپ نہیں چاہیے, مجھے یہ شوشہ نہیں چاہیے, ساتھ کی ساتھ نہیں کروں گا. اور جب آپ کروڑپتی تھا آخر باپ نے بیٹا سوچا کہ یہ تو مانے گا ہی نہیں, اچھی بات طے کر دیا. اس نے کہا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں میرا نکاح ہوگا. ایسا کیا اس نے. ہوا اور ابھی تک آرام سے زندگی گزار رہا ہے. ہمارا حال یہ ہے شادی ہال میں نکاح ہونا چاہیے. شادی ہال شادی ہال بھی اس کی بھی میں 200 درجے ہیں تاکہ لوگ باتیں کریں گے. جمع کے بچے کی شادی ہو, شادی ہو, کیسا شادی ہو,